वैसे तो पूरी दुनिया में इस समय मज़हब को लेकर सियासत चल रही है, धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन भारत के हृदय उत्तर प्रदेश में सियासत की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही होती है। और इस बार ये सियासत परवान चढ़ी है मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब के नाम से। और फ्रांस में जो घटना हुई और जिस तरह से वहाँ पर एक विवादित कार्टून, विवादित वहाँ पर एक्सप्रेशन के नाम पर मज़हब को चोट पहुँचाने वाली जो बात हुई, और उसके बाद एक नाराज़गी लोगों में थी और एक घटना हुई जिसे जायज़ नहीं कहा जा सकता, हत्या हुई वहाँ पर, उसकी भी लोगों ने मजम्मत की। मुनव्वर राणा साहब ने अपने कुछ विचार रखे थे और ये कहा जा रहा है कि आपने एक एलिगेशन भी आपके ऊपर लगा कि आप इतने पुराने शायर हैं और बहुत सीनियर हैं, बहुत इज़्ज़त है आपकी हिंदुस्तान में चारों तरफ, लेकिन आपने इस्लामिक कट्टरवाद को या आतंकवाद की जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करने का आपके ऊपर आरोप लग रहा है। हाँ, एक बहुत से आपने एक साथ सवाल कर लिए। ये एक तो ये है कि मैं कट्टरवाद हूँ नहीं। एक शेर किसी का है कि जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। तो मेरी शख्सियत भी बड़ी अजीब व गरीब है। मुसलमान भी मुझसे नाराज़ रहते हैं, हिंदू भी नाराज़ रहते हैं। शायद सच बोलने की सज़ा यही होती है। मैंने जो बात कही थी वो परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने क्लियर कर दी जो मैंने कही थी। आज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने भी वही बात कह दी जो मैंने कही थी। मैंने ये बात कही थी कि देखिए, जिसने कार्टून बनाया उसने बुरा किया और जिसने कत्ल किया उससे ज़्यादा बुरा किया। ये लुब्ब लबाब यही था जो मैंने कहा था। न्यूज़ नेशन सबसे पहले आया था मेरे पास, तो यही मेरा जो सबसे शॉर्ट फॉर्म आप सोचिए, ये कहा था मैंने। और आज की तारीख में यही बयान उनका भी आया। पूरी दुनिया ने यही एतराज़ किया कि नहीं, ये गलत है, किसी के मज़हब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई शख्स पागल हो सकता है, दीवाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप छोड़ दीजिए उसको। हिंदुस्तान में ख़ासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश में जो इतना तमाशा हो रहा है, गाय के नाम पर आए दिन मालूम है 100 लोग मिलकर एक आदमी को मार डालते हैं, ये मेरी माँ है। तब तो कोई पकड़ा नहीं जाता है, तब तो कुछ होता नहीं है। तब तो सेंट्रल का वजीर जाता है और वहाँ हार पहनाता है कत्ल करने वालों को। तो पहलू खान का कत्ल होता है। इखलाक के यहाँ तलाशी, इसमें मैंने अवार्ड वापस किया था कि इखलाक के घर की चूल्हा हांडी चेक की गई और उसको मार दिया गया। तो आप ये बताइए कि हमारे मुल्क में कौन सी सज़ा दी गई? कोई सज़ा नहीं दी गई। जब सज़ा दी भी जाती तो यही कहा जाता कि वो जुनून में आकर के हो, धर्म से खिलवाड़ अच्छा नहीं होता। तो यही देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। इसलिए कि हज़ारों साल से इस मुल्क में प्रथा है ऑनर किलिंग की। उसमें कितने लोगों की फांसी हुई है, ज़रा आप हमको बता देंगे करके कि साहब नहीं, वो ऑनर किलिंग है, वो आदमी को ठेस लगती है तो ठेस में कुछ भी कर सकता है। तो अगर इसी बात को अगर मैंने डिफाइन किया तो उस पर मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों आया? हिंदुस्तान में ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में ये है कि मुसलमान जो है वो गूंगा हो जाए। तो ऐसा किया जाए कि मतलब बुला करके सबके होंठ सिलवा दिए जाएं, उनको बोलने के लायक ही न रखा जाए। हालांकि इतना कर दिया है कि बोलने के लायक नहीं है। सबको NSA ये वो दुनिया भर की जितनी दफात हैं सब झोंक दिया। अब वो लव जिहाद, उसकी दफ़ा बनाई जा रही है। अरे साहब, लव जिहाद की दफ़ा क्या होगी? लव जिहाद की कोई तरकीब ही सही नहीं है, जो सिस्टम कहना चाहिए, जो शायरी में कहा जाता है। लव जो है, जिहाद जो है, वो अपने आप से लड़ना। कि अगर आप व्रत रखे हुए हैं, मैंने आपसे कहा आइए ये खाइए, तो आप कहते हैं रहना था, हाँ तो व्रत है। मैंने कहा सॉरी। हम आए, आपने कहा ये खाई रहना था, आपके लिए मुर्गा बनवाया। मैंने कहा यार माफ़ कीजिएगा, हम तो रोज़े से हैं। तो इसको कहते हैं जिहाद, जिहद, अपने आप से जंग करने का नाम, कि अपने उस पर काबू पाना। कि अगर कोई खूबसूरत औरत आपसे ये कहे कि हमको किस कर लो, आप कहेंगे नहीं, हमारे धर्म में पाप है। इसको कहते हैं जिहाद, अपने आप को कंट्रोल करना। एक बात, अब लव एक बेइख्तियारी चीज है। हिंदुस्तान में लव तो आम है, बात औरत मर्द की मत जाइए। एक हिंदू एक मुसलमान को इतना प्यार करता कि उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता था। आज भी ऐसे हिंदू मौजूद हैं जो हमें बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
میں ایک آپریشن میرا 10-10 لاکھ روپے کا ہوا. سب میرے جو غیر مسلم دوست ہیں, آپ کہیں تو میں نام بھی لے لوں, اچھا نہیں لگتا ہے, جب چھوٹا بن ہو جاتا ہے, سب غیر مسلم تھے. انہوں نے, یہ میرا کینسر کا آپریشن ہوا, سب انہی لوگوں نے مدد کی. تو میرے دکھ سکھ میں ہندو ہی کھڑے ہوتے ہیں, مسلمان تو نہیں آتے. میں نے ابھی 1 ہفتے پہلے پاکستان میں ایک انٹرویو دیا, تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا ایک بات آپ سمجھ لیں, ہمارے ہندوستان کا مزاج, موسم, مٹی بہت الگ ہے. ہمارے یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک مسلمان کو 10 ہندو مارنے آتے ہیں, تو جو بچانے کے لیے 10 آتے ہیں وہ بھی ہندو ہی ہوتے ہیں. عرب سے فوج, پاکستان سے فوج نہیں آتی ہے, آسمان سے فرشتے نہیں اترتے ہیں. اسی ملک کا ہندو ہم کو بچاتا ہے, وہی ہماری مدد کرتا ہے, وہی ہمارا علاج کرتا ہے. تو جس شخص کا یہ اصول رہا ہو, جس شخص نے پوری زندگی 69 سال کی ایسے گزاری ہے, تو کیا آخری عمر میں اتنا بیوقوف ہو جائے گا کہ وہ دھارمک انواد پھیلائے گا؟ لیکن آدمی اگر بڑھاپے میں سچ نہ بولے تو اس کو جوانی میں ہی مر جانا چاہیے. آپ کی شریک حیات میڈم رعینہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس سمے. اور میڈم, جو یہ سلسلہ چل رہا ہے, جس طرح کی سیاست چل رہی ہے, آپ, مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی انسان کے سب سے قریب اس کی بیوی ہوتی ہے, اس کی وائف ہوتی ہے, اور آپ ان کی شریک حیات ہیں. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, گھر میں کیسا ماحول ہے اور آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ بس بہت سوچ کے افسوس ہوتا ہے کہ جو شخص پوری زندگی کبھی اس نے کاسٹزم والی کوئی فیلنگ نہیں کی, اور سب طرح سے زیادہ تر سب نان مسلم سے زیادہ تعلقات رہے, اور سب کو جو ملی, بہن, بھائی, بیٹی, ماں بنایا, ہر طرح سے کبھی فرق نہیں ظاہر کیا کہ کون کس کاسٹ کا ہے. بس یہ ہے کہ جو سچائی ہے, چاہے ادھر سے کچھ غلطی ہو, مسلم یا نان مسلم کی, اس کو رکھ کے ایک دم سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ اس میں جو دونوں طرف کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے جو مولویوں کو اور ان کو علماء وغیرہ کو کہا تھا, اس سے وہ لوگ اتنے ناراض ہو گئے کہ وہ لوگ اتنا بک رہے تھے. تو افسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت کے اندر کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ کیا وہ چاہ رہا ہے. کیا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کاسٹزم ہو, کوئی فیلنگ ہو اس طرح کی. جو سچائی ہے وہ ایک دم سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اس کو اگر لوگ سمجھ لیں تو کچھ بات ہی نہیں ہے. اچھا, میں دلچسپ واقعہ بتاؤں آپ کو. میرا پوتا ہے, چھوٹا سا ہے, 3.5 سال کا ہے نا, 2.5 سال 3 سال کا. جو یہ نیا پل بنایا تو اس کو ہم لے گئے گھمانے کے لیے. تو ادھر سے آ رہے تھے, تو میں نے کہا پل کیسا ہے؟ کہ بہت اچھا ہے. ہم نے کس نے بنایا ہے؟ کہ یوگی نے. ہم نے کہا نہیں بیٹا, دادو نے, چھوٹے دادو نے بنایا ہے. نام نہیں لیتے ہیں دادو. میری جو پوتی ہے 6 برس کی, وہ جیسے ہی مودی جی کا فوٹو آتا تھا, مودی جی. میں کہا نہیں بیٹا, بڑے بڑے دادو. میں نے جب میری ملاقات مودی جی سے ہوئی تو میں نے کہا, میں نے کہا میری جو پوتی ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. وہ جیسے ہی آپ کی تصویر آتی ہے تو کہتی ہے بڑے بڑے دادو ہیں, بہت غصے میں ہیں. تو ہم نے کہا کہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس طرح کی تہذیب سکھانے والے لوگ, آپ ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم نفرت پھیلائیں گے؟ کہ ہم پاگل ہو گئے ہیں؟ لیکن ایک نان سینس دروغہ کو رشوت دے کے, لالچ دے کر کے آپ معلوم میرے خلاف, آپ اس کی انکوائری کروائیے. اس کے پاس جو پیسہ آ گیا وہ کہاں سے آ گیا, کس نے کروایا؟ آپ کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یعنی آپ مختار انصاری بنائے دے رہے ہیں مجھے, کل مجھے کچھ اور بنا دیجیے گا. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بیان دیا اس سے آپ نے انڈیا اور فرانس کے جو بہترین رشتے ہیں ان کو چوٹ پہنچ سکتی ہے, اور ایک ڈپلومیٹک ایشو ہو سکتا ہے کہ صاحب انڈیا کے لوگ فرانس کی مخالفت کر رہے ہیں, فرانس کی آلوچنا کر رہے ہیں, یا پھر ایسے ایشوز پر جو سینسیٹیو ہوں اور 2 ریلیجن کے بیچ کے ایشوز ہوں, وہاں پر اپنے دیش یا اپنی کنٹری کا کیا ہت ہے, ہندوستان کے لیے کیا بہتر ہوگا, کیا یہ وشے آتے ہیں من میں؟ نہیں, دیکھیے ایک بات, پہلی بات یہ ہے کہ جو بات ہم نے کہی تھی, میں نے آپ سے کہا آپ آج اخبار الٹ کے دیکھ لیجئے گا. تو جب ہم نے جو بات کہی وہ خود آج فرانس کہہ رہا ہے. کوئی بھی ہوش مند آدمی, جیسے آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے جب کسی پاگل نے 15-20 مسلمانوں کو گولی سے اڑا دیا تھا تو وہ ٹی وی پر انہوں نے معافی مانگی اور وہ روئیں کہ میں شرمندہ ہوں, پورا دیش شرمندہ ہے. اور پولائز تو کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس نے پاگل نے کسی کو مار دیا تو ٹیچر سے اونچی آواز میں بات کرنا بھی ہمارے یہاں برا ہے, اختیار مذہب میں.
تو اس کو مار دیا تو غلط ہے. لیکن میں نے یہی کہا کہ تصویر بنانا بھی غلط ہے. ایک ٹیچر کی ذمہ داری بہت بری ہے. اگر ایک ٹیچر اپنے نوعمر بچوں کو بلو فلم دکھائے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ نہ کہ کسی دھرم وشیش کا مذاق اڑانا. اچھا بالکل یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ بھارت میں گائے کو لے کر لوگ ایموشنل ہیں. اسی طرح تمام ہر دھرم میں کچھ ایسے سمبلس ہوتے ہیں، سمبولک ایشوز ہوتے ہیں جن کو لے کے لوگ بھاوک ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. اسلام میں ظاہر سی بات ہے محمد صاحب کو لے کر لوگ جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں. تو ہندوستان کے ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ محمد صاحب کا نام احترام سے لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نہ یوں چوم کر کے نام لیتے ہیں. کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کا ایک شعر ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو آپ کہیں گے صاحب کوئی آپ مالک ہیں محمد صاحب کے، ہم نہیں محبت کر سکتے ہیں. میوزک ڈائریکٹر راجندر جین نے کہا تھا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا. مدینے میں ان کا مزار ہے محمد صاحب کا. روندر جین نے کہا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا. تو یہ عشق رسول ہے نا. آپ اردو شاعری میں آپ چلے جائیں یا شاعری میں چلے جائیں، لاکھوں لوگ ایسے غیر مسلم شاعر ہیں جنہوں نے محمد صاحب پہ نعت کہی ہے. آپ اردو میں صرف گیتا 64 لوگوں نے اردو میں لکھی ہے. میرے پاس بہت خوبصورت کتاب تھی اس کی، رامائن کی کتاب، میں نے پوری پڑھ ڈالی اردو میں، بہت مزہ آیا. میں نے کسی کو گفٹ کی، میں نے کسی کوئی سنت کوئی تھے تو میں نے کہا صاحب بہت میں غریب آدمی ہوں لیکن یہ آپ کی لائبریری میں رہے گی، اس کی قدر بڑھ جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تماشا بنا لینا. بس منورانہ نے کہا تو یعنی یہ دشوار کر دیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں نے کانگریس کو جوائن کیا ہے اس لیے اب آپ جو باتیں بولتے ہیں اسے ایک پولیٹیکل چشمے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس کو مضبوط کرنے والی یا کانگریس کے منافق جو باتیں ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جب ہم نے ایوارڈ واپس کیا تھا تب تو یہ لڑکیاں کوئی سیاست میں تھیں بھی نہیں. اور ابھی بھی کیا آپ نے ان کو شوق ہے وہ کیا کر لیں گی سیاست میں، بچے پالیں گی کہ سیاست کریں گی. تو مطلب یہ کہ ایسا کچھ نہیں. اگر ایسا لوگ سمجھتے ہیں تو بیوقوف ہیں. ہم نے اگر اتر پردیش اردو اکیڈمی میں ہم چیئرمین بنائے گئے تھے اردو اکیڈمی کے، ہمیں وزیر کا درجہ دیا گیا تھا، ہم نے 3 مہینے میں ہم نے ریزائن کر دیا تھا. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ صاحب آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا؟ میں نے کہا بہت دنوں سے ہماری قوم نے استعفیٰ دیکھا ہی نہیں تھا، خالی خوشامد دیکھ رہی تھی. تو ہم نے کہا یہ دیکھ لے گی. تو اپنے طور پہ ہم زندہ رہنے والے آدمی ہیں. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ بیوقوفی کی بات ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. اس لیے ہم نے آپ کو بتایا جب ایوارڈ واپس کیا تو پورے ملک سے گالیاں، ہنگامہ، کچھ ہم بولتے ہیں. لطیف بات بھی ہے، آپ کو کھٹکتی ہے، نہ جانے کون سا کانٹا میری زبان میں ہے. اچھا، ایک جو یہ ماحول بن رہا ہے اور جس طرح کا ابھی جو تصویر سامنے آئی ہے کہ FIR ہوئی ہے آپ کے خلاف، اور زندگی کے مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ 4 دشک آپ ساہتیہ کی سیوا میں بتا چکے ہیں. زیادہ، لگ بھگ 5 دشک یعنی 50 سال لگ بھگ آپ نے ساہتیہ کی سیوا کی ہے، اور سنگوشٹیوں میں اور مشاعروں میں تمام لوگوں نے آپ کو سنا. لوگ آپ کی مجھے لگتا ہے پورے انڈیا میں ہر سیکشن میں آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں بڑی سنکھیا میں. ناٹ اونلی ان انڈیا، ان ورلڈ، دنیا میں ماں کی شاعری کی وجہ سے جی ہاں پوری دنیا میں، کیونکہ قریب 9 زبان میں ہماری کتاب چھپی ہے ماں. صرف ہندوستان میں واڑی میں جو چھاپی ہے ہندی میں وہ 15 لاکھ سے زیادہ ہے. تو 9 زبانوں میں چھپی ہے، گرمکھی میں، یہاں وہاں سب جگہ. تو اس وجہ سے پوری دنیا ہم سے محبت کرتی ہے. کہ تو ظاہر سی بات ہے ایک ماں پہ شاعری کرنے والا، ایک ماں سے محبت کرنے والا جہادی کہاں سے ہو جائے گا؟ اگروادی کہاں سے ہو جائے گا؟ آتنکوادی کہاں سے ہو جائے گا؟ تو جس شخص نے ماں پر بہت کچھ لکھا وہ اس شخص کی نیت پر اس طرح سے سندیہ جو لوگ کر رہے ہیں اور جو ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ مادر وطن سے محبت نہیں کرتا، وہ بھارت ماں سے محبت نہیں کرتا. یہ جو سوال ہے، یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بھارت ماں کو لے کر کیا سوچتے ہیں آپ؟ دیکھیے جتنی محبت، معاف کر دیجیے گا مجھے، میں بہت معافی کے ساتھ میں کہتا ہوں، جتنی محبت ہم کرتے ہیں بھارت سے، بڑا سا بڑا کٹر ہندو بھی نہیں کرتا ہوگا. ہم اس ملک کی مٹی پر دن میں 97 بار سجدہ کرتے ہیں، اس مٹی کو چومتے ہیں. ایک بات، ہم اس ملک کو مادر وطن ہی کہتے ہیں
ہم اس کو وطن نہیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یہ میری ماں کا ملک ہے. اور اس ملک سے محبت کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ میری ماں کا ملک ہے. یہ جو بہت سے لوگ لوٹ آتے ہیں, چاہے میمن ہو, ٹیمن ہو, داؤد ہو, پاؤد ہو, جو یہاں لوٹ آتے ہیں, مارے جاتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, وہ صرف اس لیے کہ وہ جو مادر وطن کی جو مٹی ہے وہ ان کو پکارتی ہے, بلاتی ہے. عرب میں لوگ رہتے ہیں, مکے و مدینے میں, جہاں جانے کا مسلمان خواب دیکھتا ہے, وہاں وہ کہتا ہے بھائی اب ہم بہت دن ہو گئے, اب ہم جائیں گے ہندوستان میں, یار مریں گے وہیں اپنے گاؤں میں, یہاں نہیں مریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ جو مٹی کی محبت ہے یہ بہت پاگل کر دیتی ہے. پاکستان تو ایک حادثے کے طور پہ بن گیا, لیکن آج لکیر مٹا دیجئے, کل دنیا کی کوئی طاقت بتا نہیں پائے گی کہ لکیر کہاں تھی, سب گھل مل جائیں گے سب. لیکن یہ نفرتیں ہیں یہ ملنے نہیں دیتی ہیں. اکثر آپ آواز اٹھاتے ہیں, اور تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ جب کہیں کچھ ایسا ضروری ہوتا ہے اور انصاف کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے تو آپ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن آج جو ایک خاص طور سے یہ جو معاملہ آیا, اس کے بعد جس طرح کا ایک باہر ماحول بن رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف مسلمانوں سے جڑے مدعوں پر آواز اٹھاتے ہیں, ان کے ہت کی آواز اٹھاتے ہیں. اگر کہیں غیر مسلموں پر کوئی ایٹروسٹی ہو رہی ہے, اتیاچار ہو رہا ہے, کہیں ہندو ستایا جا رہا ہے, تو وہاں بھی منور راڑا کو آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ بہت بڑا قد ہے, بہت بڑا ویکتتو ہے. وہ لڑکی ہندو ہی تھی جس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ان دونوں مسلمان لڑکوں کو گولی مار دینی چاہیے تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے, کٹر سے کٹر ہندو ہو, کہ منورانہ ہی دیکھ. آپ کے پترکاروں میں ہمارے بہت سے دوست ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ منورانہ کمونل آدمی ہے. نیور. اس لیے کہ ہم جہاں پیدا ہوئے رائے بریلی میں, ہمارے مدرسے میں اس وقت جو اپر کلاس تھا ان کے یہاں چھوٹی ذات کے لوگوں کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا. تو ہمارے مدرسے میں, ہمارے دادا کے مدرسے میں, وہاں غیر مسلم جو ہمارے علاقے کے تھے, سلونی, بشناth, رام لکھان اور کون سب جوا بن لوگ پڑھتے تھے. اور آج تک ان کے پوروج, ان کے جو لوگ بچے ہیں, وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اصل میں را سے رام کہنا تو ہمارے دادا کو انہی لوگوں نے سکھایا تھا. تو آپ سوچیے کہ ہمارے دل میں کیسے, ہم تو مطلب اب یہی افسوس یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ جمع ہو کر کہتے ہیں صاحب آپ کسی مشن پہ آئے ہیں یہاں شاید. تو پاکستان جب ہم جاتے ہیں, ہم کھڑتے بولتے, یا آخر میں نمبر آیا تو اذان ہونے لگی, اور قریب 50,000 کا مجمع ہوگا, اور 50-60 لاکھ لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے. تو میں کھڑا ہوا, میں نے کہا معاف کیجیے گا, ہمارے ملک ہندوستان میں اذان کے بعد نماز ہوتی ہے, مشاعرہ نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ بھی گھر جائیے, نماز پڑھیے, خدا حافظ. اور پورا ہنگامہ ہو گیا, بہت توڑ پھوڑ, یہ وہ میں چلا آیا. پھر دوسرے دن وہ سب جو کٹر واد مسلمان وہاں کے ہوں گے, انہوں نے ہنگامہ کیا کہ ایک بھارت کے مسلمان نے آگے سکھایا ہے ہمیں کہ اسلام کیا چیز ہے, کہ نماز پڑھو اور اس کے بعد شاعری نہیں سنی جاتی ہے. ڈان اخبار نے لکھا, جس کا بھاسکر نے پورا یہاں چھاپا تھا, کہ انڈین پوئٹ ریفیوز ٹو ریسائٹ دیئر پوئٹری, ہی سیز ہمارے ملک میں اذان کے بعد نماز ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب کہ جو آدمی ہندوستان کے لیے, ہمارا شعر ہے کہ مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی, کسی سے پوچھ لے اس کو وطن کا درد کہتے ہیں. تو جب ہم مدینے میں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ دعا تو نہیں ہوگی کہ بم گرے اور ہندو مر جائیں مسلمان بچ جائیں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ مٹی سے محبت ہی ہے. بھائی ایک واقعہ اور بھی, جب میں 90 میں پہلی بار پاکستان سے لوٹ رہا تھا, تو یہی جب ہندوستان میں داخل ہونے والا تھا جہاز, تو وہ ایئر پاکٹ میں آ گیا, تو لڑکنے لگا یوں کر کے. تو میں نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم انڈیا سے کتنی دور ہیں. تو اس نے گھڑی دیکھی, اس نے کہا ودن 7 منٹ ہم انڈین ٹیریٹری میں داخل ہو جائیں گے. تو میں نے کہا یا اللہ, اگر جہاز گرنا بھی ہے تو 7 منٹ کے بعد گرے, ورنہ میری لاش بٹورنے کے لیے 20 سالوں سے ویزا لینا پڑے گا. تو میں نے غزل میں نے شعر کہا تھا کہ وطن سے دور بھی یارب وہاں پہ دم نکلے جہاں سے ملک کی سرحد دکھائی دینے لگے. ہر ایک معمولی آدمی کہتا ہے منورانہ جہادی ہیں, منورانہ آگے. نشچت طور پر کسی کو بھی کسی کو جانے بغیر وہ کیا ہے, کیسا ہے, اور یہ ایک سچائی ہے کہ آج ہمارے دیش میں بہت سے لوگ کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, اور تمام اس طرح کی ٹپڑیاں بھی آتی ہیں لوگوں کے بارے میں, اور تکلیف بھی ہوتی ہے, کیونکہ اس دنیا میں ہندوستان ایک ایسا دیش ہے جہاں دنیا میں انسان کی جتنے مذہب ہیں, جتنی جاتیں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پورے ورلڈ میں جو ہیومن سوسائٹی ہے اس کا ہر ایک رنگ ہندوستان میں پایا جاتا ہے.
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी यहाँ पाए जाते हैं। सब यहाँ की मिट्टी में पले बढ़े और डेवलप किए और आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने चर्चा की लव जिहाद की और निकिता के इशू पर भी आप बोले। आपने कहा कि उन लड़कों को, आपने कहा लोगों से कि ऐसे लड़कों को गोली मार देनी चाहिए, कोई भी हो। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि तरुण विजय मेरे दोस्त हैं। तरुण विजय जो 5 जन के एडिटर हुआ करते थे, वो मेरे दोस्त हैं। उनकी अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। तो एक आध बार हम मुशायरे में गए तो वो कहती थी तुम यहीं सोओगे। तो उनके एक तरफ पलंग पे वो गर्मी के दिन थे, वो तरुण को सुलाती थी, इधर हमको सुलाती थी, खाना वाना खिलाती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। तो तरुण विजय से आज तक दिस डेट वैसे ही रिश्ता है। तरुण विजय ने जनसत्ता के एक लेख में लिखा था कि अगर मुनव्वर साहब अगर हमसे कहें तो हम अपना धर्म बदल सकते हैं। मुनव्वर साहब अगर हमसे बोलें तो हम जो लिखा हुआ है भाजपा का या आरएसएस का हम काट सकते हैं, इसलिए कि हमको मालूम है कि मुनव्वर राणा बोलते हैं तो सच बोलते हैं, बेईमान आदमी नहीं है। तो ऐसे कोई आदमी बगैर परखे हुए तो नहीं। निश्चित तौर पर आपका जो योगदान रहा है और जिस तरह से ज़िंदगी भर आपने उर्दू के साथ उर्दू को भी मजबूत किया, हिंदी के लिए भी आपने काम किया और भारत में एक बेहतर माहौल रहे इसके लिए आपने काम किया। जो नौजवानों को लेकर एक इशू क्रिएट हो रहा है, लव जिहाद एक सब्जेक्ट भारत में बन रहा है या बनाया जा रहा है, इसका समाधान आप क्या देखते हैं? और जो निकिता की घटना हुई कि लड़के उसे पकड़ के ले जा रहे थे और शूट कर दिया, वीडियो भी वायरल हुआ, कुछ ऐसी और घटनाएं देश के अलग अलग प्रदेशों से आई हैं कि जहां लड़कों ने नाम बदल के लड़कियों से दोस्ती की, उनको एक्सप्लॉइट किया, फिर लड़कियों ने FIR बाद में लिखाई। अल्टीमेटली कोई भी सोसाइटी, सरकारें तो बदलती रहेंगी, सियासत करने वाले नए लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन समाज जो है वो खुद अपनी दिशा तय करता है। तो भारत का जो मिश्रित समाज है, हिंदू मुसलमान जो भारत में सैकड़ों वर्षों से मिलकर रह रहे हैं, वो कैसे, उन्हें कैसे आगे बढ़ना है? और मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर जो ये घटना सामने आई, उसके बाद नौजवानों को आपका क्या संदेश है कि वो कैसे इस देश के बेहतर भविष्य के लिए काम करें, रिश्तों में कैसे सावधानी बरतें? लड़के लड़कियों का रिश्ता भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। योगी जी ने कहा है कि हम इस पे कानून भी बनाएंगे। तो मैं नहीं मानता हूँ कि केवल कानून से देश चलता है। समाज की अपनी जो समाज की नैतिकता है, अपनी जो ईमानदारी है, उससे देश चलता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में योगी जी कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि ना उन्होंने कभी लव किया ना जिहाद किया। सिर्फ वो कानून बनाते हैं, ये कानून, वो कानून, वो कानून। आप ये बताइए, ये कानून बनाने से पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दें कि मुख्तार अब्बास नकवी अपनी बीवी को तलाक दे, शाहनवाज हुसैन अपनी बीवी को तलाक दे, सिकंदर बख्श की बेवा जो है वो हिंदू थी, तो वो नहीं रह गए, उनकी बीवी से भी हो जाएगी, नहीं तुम फिर से घर वापसी हो, न घर वापसी करो। इतने बहुत से केस मिलेंगे आपको 1000। देखिए, ऐसा है, ये हज़ारों साल की परंपरा है, ये दिल के मामलात हैं, कोई दिल लगी नहीं, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, इसके लिए कोई कानून रुक नहीं सकता है। और ये झूठा कहना कि लड़की फंसा के मार दी जाती है, काट दी जाती है, ये आप सोचिए कि हमारे यहाँ तलाक़ें हो जाती हैं, जिसके लिए सब ने बनाया था मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, तो बहन का इतना ख्याल करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, बहनों को मालूम है उस पर FIR हो रही है। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो लव जिहाद का जो खेल है, ये उसकी वजह ये है, बेसिक वजह ये है कि जैसे हमसे अक्सर लोग कहते हैं, ये बात दूसरा हमारे बात कोई बताएगा नहीं आपको, ये बात अक्सर हमसे कहते हैं, यार वो फलां लड़की जो है साली मुसलमान लड़की, अबे उसने हिंदू से शादी कर ली। तो हम कहते हैं देखो, एक बात तुम ये कह रहे हो ठीक है, ये बताओ क्या समाज में ऐसा लड़का था कि उसके लायक हो कोई? तो जो समाज में ऐसा लड़का नहीं होता है फिर वो अपनी पसंद से शादी कर लेती है, तो दोषी आप कैसे दीजिएगा? आज कोई भी कम्युनिटी हो उसमें अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, तो मजबूरी है। आप अब आइए हिंदू समाज की तरफ, उसमें फ़ौरन 10 लाख रुपए का कि बटाई दो, अधाई दो, ये दो, वो दो, 20 लाख रुपए दो, कार दो, लंबी दो, बड़ी दो, छोटी दो, ये सब शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक लड़की कोई भी अपने माँ बाप को इस मुसीबत, इस गरीबी, इस परेशानी से या जहर खा के मरने से पहले वो किसी से भी शादी कर लेती है जो उसको पसंद आता है।
تو اس کو آپ لو جہاد کہاں کہیں گے؟ اگر آپ بہت ایک سیدھی سی بات ہے، یہ آپ کے مادھیم سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو سے لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کا مطلب ایک مسلمان لڑکی کا نقصان ہوتا ہے. میری لاجک آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر میرے خاندان کی کوئی لڑکا جو ہے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لے تو میرے خاندان کی ایک لڑکی بیٹھی رہ جائے گی. تو اسی طرح آپ یہ سوچیے کہ مطلب کوئی شوق سے تو شادی کرتا نہیں ہے. مدعا شادیاں نہیں ہیں، بھارت میں شادیاں ہوتی رہی ہیں اور قانون بھی ہے، انٹر ریلیجن انٹر کاسٹ میرجز کو لے کر قانون پوری آزادی دیتا ہے، کہیں کوئی دقت نہیں ہے. لڑکیاں بعد میں خود کمپلینٹ کرتی ہیں تھانوں میں، ایسی سینکڑوں FIR ہے. یہ بھی ایک سچائی ہے سماج کی، ایک کڑوی سچائی ہے. سینکڑوں مقدمے ہیں، بہت مقدموں میں کورٹ سے سزا بھی ہو چکی. کورٹس نے بھی صحیح پایا ہے کہ لڑکیوں کو دھوکہ دیا گیا، نام بدلا گیا. دیکھیے چونکہ آپ ایک لٹریچر سے جڑے ویکتی ہیں تو اور سماج کے ہر مدعے پر آپ آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ جو ایک گمبھیر وشے ہے. مدعا یہ نہیں ہے، رشتے ہوں، اچھے رشتے ہوں، شادیاں ہوں، ذمہ داری سے نبھائی جائیں، پیار ہو، محبت ہو، اسے نبھایا جائے. یہ مدعا ہے یہاں پر. جس لڑکی نے، ہندو لڑکی نے اگر کسی مسلم لڑکے سے شادی کی تو اس نے بھروسہ کیا، اس کے قتل کے ساتھ اس کے بھروسے کا بھی قتل ہو جاتا ہے. اگر مسلم لڑکی ہندو کے ساتھ جاتی ہے، شادی کرتی ہے، تو اس نے بھی بھروسہ کیا. تو سوال یہاں پر بھروسے کا ہے. بھروسے کو کیسے قائم رکھا جائے کہ بھروسہ بنا رہے اور آگے چلتا رہے. دیکھیے ہر زمانے میں لو میرج ہندوستان جیسے ملک میں اسی لیے منع تھی کہ ماں باپ جو شادی کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، اس کے بعد شادی کرتے ہیں. جیسے ہم لوگوں کے یہاں ایک یہ خوبی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو میری بیوی ہیں رشتے میں میری بوا بھی لگتی ہیں. تو کہنے کا مطلب اب جو ہم لوگوں کے یہاں قریبی میں شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ پورا جانتے ہیں لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے. پھر کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ بیٹھ کے 4 لوگ بیٹھتے ہیں، کہتے تم کو معلوم ہے تمہاری بوا ان کے گھر میں ہے، وہ کہتا ہے تم کو معلوم ہے تمہاری موسی ان کے گھر میں ہے، کتنے جھگڑے کرواؤ گے، تو مل جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں، چاہے انٹر کاسٹ ہوں چاہے جیسی بھی ہوں، ان میں یہ خطرہ تو رہتا ہے آج کے زمانے میں کہ کہیں طرح. اچھا مطلب یہ کہ آپ یہ سوچیے کہ اگر آپ نکالنا شروع کیجئے تو ہندو لڑکے ہندو لڑکیوں کو کتنا چھوڑ رہے ہیں، آپ گنتے کیجیے. مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیوں کو کتنا چھوڑ رہے ہیں. ذرا سے میں معلوم ہے اتنا اگریسو ہو گئے ہیں لڑکے کہ کھانا پکایا تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں تم سبزی لے کر کے آئے تھے، چھوڑ دیا. تو ذرا سے میں معلوم ہے طلاق ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ طلاق ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے تو سکھایا جا سکتا ہے. اس کو اب جیسے کہ حکومت نے کہا 3 طلاق، ارے صاحب ہم کو بیوی کو چھوڑنا ہوا تو ہم 3 بار میں دے دیں گے. دیکھیے جب سوسائٹی وفل ہو جاتی ہے، جب سماج چاہے مسلم سماج ہو یا ہندو سماج ہو، توصیف اور ریحان نے لڑکی کو گولی ماری، ویڈیو وائرل ہوا، ٹھیک ہے. چونکہ سماج توصیف کو وہ تہذیب نہیں دے پایا کہ وہ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھے، چونکہ سماج ریحان کو وہ تہذیب نہیں سکھا پایا کہ وہ کرائم نہ کرے، تو اب تو سرکار وہاں انٹروین کرے گی. اسی طرح جیسے قانون کی بات آتی ہے سامنے، جب ہمارا سوشل سسٹم، میں نے یہی بات کہی تھی کہ ان کو گولی مارنے کے لیے میں نے اس جنون میں کہا کہ ممکن ہے کہ عدالت کہے کہ صاحب ہوئی منورانہ تو ڈیسائیڈڈ، یہ عدالت پولیس پکڑے گی، لائے گی، کورٹ کرے گی. لیگل ایکشن، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سماج میں جب ہم سب سماج کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ انسان ہیں، تہذیب والے ہیں، تو اگر کوئی غلطی کرے گا تو وہ لا کورس میں ڈیسائیڈ ہوگا، لیگل ایکشن ہوگا. ہم خود گولی مار دیں یا ہم خود کسی کو قتل کر دیں، گلا کاٹ دیں، اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی سب سماج میں. ہمارے ملک میں تو یہی ہو رہا ہے نا، آپ کیا کیجیے گا. اس کی سزا کہاں مل رہی ہے؟ کپل مشرا مجھے ایڈ کر کے گھوم رہا ہے، انوراگ ٹھاکر منسٹر بن کے گھوم رہا ہے، وہ دیویش ورما کون سا ہے وہ، یہ سب رنگبازی کر کے گھوم رہے ہیں. ایک کمزور سبا سے پنجڑا پایا، طاہر حسین اس کو گھسیڑ دیا. کہاں کا انصاف ہے صاحب؟ آپ سوچئے رات میں 2 بجے مرلی دھرن کا ٹرانسفر ہو گیا جج کا، کیا مطلب ہوا؟ کہاں ہے آپ کا قانون؟ کہاں ہے آپ کا سپریم کورٹ؟ آپ کو نہیں لگتا یہ مسئلے جب کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ ان کا پریکشن کرے گی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی، جو بھی صحیح ہوگا وہ چھوٹے گا، جو غلط ہوگا اسے سزا ملے گی. دیش کی نیائے پالیکا، دیش کی قانون ویوستھا کیا آپ مانتے ہیں بھروسے لائق نہیں رہ گئی ہے؟ یہ کہیں گے تو برا لگے گا، لیکن بھروسے لائق تو نہیں رہ گئی ہے. تو مثلا سمسیا ابھی الہ آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ دیا گیا ہے کہ شادی کے لیے محبت نہیں کی جا سکتی ہے. لو جو ہے وہ شادی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے.
انہوں نے یہ کہا کہ شادی کے لیے مذہب بدلنا ضروری نہیں ہے. وہی تو آپ یہ سوچئے کہ اگر مذہب بدلے یا نہ بدلے، اگر شادی کوئی کرتا ہے تو شادی ہی کے لیے محبت کرتا ہے نا. اب یہ محبت میں ہمیں اچھا لگا، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم ہندو ہو جائیں گے، اس نے کہا ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہو گئی. لیکن آپ اس میں دخل کیوں دیں گے کہ وہ مطلب بدلے یا نہ بدلے؟ آپ اگر دخل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شادی مت کیجئے، محبت کیجئے، اس کے بعد روم میں جائیے اور ناجائز بچے پیدا کیجئے. آپ ہوٹل کے کمرے میں جائیے اور کار میں بیٹھیے اور چوما چاٹی کیجئے. آپ پارک میں بیٹھیے، لپٹا جھپٹی کیجئے، اس کے بعد صبح ٹاٹا بائی بائی کر کے چلے جائیے. تو یہ جو چیزیں آپ نے بتائیں، دس از فیلیئر آف سوسائٹی نا. ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے وہ کار میں بیٹھ کے ایسا کر رہے ہیں. یہی سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشن کیسے دیں. میرے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت فیصلہ کرنے والی کہاں ہے؟ عدالت تو آپ جیسے میں نے ابھی کسی اس میں کہا کہ ادھر وہ اس کی آگ ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ لڑکی جو جلا دی گئی تھی دلت لڑکی ہاتھرس میں، اس کی چیتا ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ضمانت لینے والے تھانے پہنچ گئے تھے. تو ہم تو اگر ہوتے تو ہم کہتے ہیں ان کو بھی مار دو، کیونکہ یہ ملک وہ تھا کہ ایسے نالائق بیٹے کو خود باپ گولی مار دیتا تھا. لیکن اتہاس اس کے لیے تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اتہاس میں یہ پڑھتے ہیں کہ اورنگزیب نے کس کے جنیب جلا دیا اور اکبر نے کس کی یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے لیے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا اتہاس جو ہے ہندوستان کا، انصاف اس میں ملا ہوا ہے کہ کسی کے گیہوں کی بالی توڑنے کو جرم سمجھا جاتا تھا. اب تو گردن کاٹنا جرم نہیں ہے، کاٹ لیجیے آپ، پیسہ ہونا چاہیے، آپ نیچے سے اوپر تک ہو جائے گا. اب انتم سوال آپ سے کرتا ہوں کہ بڑی ویاپک چرچا ہوئی، سمادھان کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سولوشن کیا ہے، چاہے وہ ہندو کے لیے ہو یا پھر مسلم کے لیے، پورے دیش کے لیے، انسانیت کے لیے؟ یہ دنیا کیا اسی طرح نفرتوں کا دور بڑھتا رہے گا؟ دنیا قتل عام کی اور جائے گی؟ لگ رہا ہے ارمینیا اور آذربائیجان لڑ رہے ہیں، فرانس میں بھی ماحول بگڑ رہا ہے، کل کو ٹرکی بھی اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، پاکستان انٹرفیئر کر رہا ہے، یو ایس آ جائے گا، رشیا. تو کیا دنیا مذہب کے نام پہ، مذہبی نفرت کے نام پہ تیسرے وشو یدھ کی اور چلی جائے گی، بربادی کی اور جائے گی؟ یا پھر آپ جیسے سینئر لوگ، آپ جیسے جانکار لوگ کوئی بہتر راستہ بھی سجھائیں گے؟ کیول سمسیاؤں پہ چرچا کرنا، کیول کمیوں پہ چرچا کرنا؟ اگر ہم ذمہ دار ہیں اور ہم سماج کی بھلائی چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں سولوشن پر بھی کوئی بات کہنی چاہیے کہ سرکار کو یا ذمہ دار لوگوں کو کیا کہیں گے؟ دلاور فگار بدایونی ہاتھ کے کبھی تھے، ان کا ایک بہت مزے کا شعر ہے کہ کم سے کم 10 لاکھ انسانوں کو مرنا چاہیے اور ان 10 لاکھ انسانوں میں 11 ہم نہ ہوں. دنیا میں کہاں آگ لگ رہی ہے ہمیں کیا لینا دینا، ہمارا ہندوستان ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے. ہم دنیا کے وکیل نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری اپنی مٹی کی حفاظت کرنا، اپنی مٹی سے جڑے ہوئے لوگوں سے محبت کرنا، یہ ہمارا کام ہے. دنیا کو سنبھالنے کے لیے بھگوان کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ بھگوان سنبھالے گا. اگر سب کام ہم ہی کر لیں گے تو بھگوان کیا کرے گا پھر وہ؟ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ہندوستان کو، جس کی تاریخ یہ ہے کہ ہر شتابدی میں کوئی بڑا شخص پیدا ہوا، کوئی مہاتما، کوئی سادھو، کوئی سنت، کوئی پیغمبر، کوئی کوی، یہ سب پیدا ہوئے. دنیا کے کسی ملک میں کی مٹی میں یہ قوت نہیں ہوئی کہ وہ 10 برس میں بھی کوئی ایک پیدا کر دے. کئی ہزاروں سال میں ان کے یہاں کوئی پیدا ہو گیا ہو. آپ ہمارے یہاں کے اتہاس اٹھا کے دیکھ لیں، ہر شتابدی میں ایک ایسا بڑا آدمی پیدا ہوا جس کو پوری دنیا فالو کرتی ہے. تو ہمیں اپنے ملک کی مٹی کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کی مٹی کو زہر آلود نہیں ہونے دینا چاہیے. جس طرح ہم جب کھیتی کرتے ہیں تو ہم اپنی فصل بچاتے ہیں، محلے کی فصل بچانے کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں. وقت ہوا، ضرورت ہوئی تو ہم چلے جائیں گے. لیکن آپ محلے کی آگ نہیں بچائیں گے تو محلے کی آگ آپ کے گھر تک تو آئے گی نا دھیرے دھیرے. نہیں، محلے سے مراد یہ ہے کہ جو بارڈر سے اس پار، یعنی جیسے آپ یہ سوچیے نا کہ ہم کہیں جاتے ہیں، امریکہ وغیرہ، لندن وغیرہ، اکثر کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے کہیں سے کہیں، کہیں سے کہیں. تو معلوم ہے کہ اچھا وہ پیر کی وجہ سے ویل چیئر پہ چلتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں 4 گھنٹے، کنیکٹنگ فلائٹ جو ہے وہ ملے گی تو 4 گھنٹے میں بالکل اگنے لگتے ہیں. تو ہم دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ یار کوئی سالہ اپنی زبان میں گالی دینے والا ملے، کوئی یہی کہے ابے تم یہاں کہاں ہو.
लेकिन सब बस सब चेहरे अजनबी अजनबी, वहशत होने लगती है यार, अगर हम मर गए तो हम बोलेंगे क्या, कोई तो मेरी ज़बान नहीं समझेगा। तो उस वक्त पाकिस्तानी भी बहुत अच्छा लगता है, भाई भारतीय हो, हाँ जी, कहाँ के हो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरे दादा बताते थे। उसी तरह से अगर पाकिस्तान परेशानी से घूम रहा है तो हम उससे पूछते हैं क्या बात, मुझे उसने बुलाया अभी यही परेशानी थी। तो मतलब आप सोचिए, हमारी छोटी बहन रहती है वहाँ कतर में, तो मैं जब उसका हस्बैंड उसमें नौकरी करता है कतर सुई में, तो करीब बहुत तनख्वाह है 20-22 लाख रुपए। तो हम गए तो उसका घर देखो, बहुत खूबसूरत जैसे होते हैं भाई कतर वगैरह में वो अफसर। तो फिर जब दूसरी बार हम गए तो हमने शाहीन से पूछा, बहन से, मैंने कहा बेटा ये दूसरा मोहल्ला मालूम होता है, ये कुछ बदला है मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हंसने लगी, कह लेंगे हाँ भाई बदल दिया हमने। तो हमने क्यों बदल दिया, वहाँ क्या खराबी थी? कह लेंगे वहाँ सब जो थे वो मिस्री थे, अरबी थे, ये ईरानी थे, तुरानी थे, वो कोई लिफ्ट ही नहीं देते हैं, बेज़बानी नहीं समझते हैं, हाय हेलो नहीं करते हैं, हम लोगों को हकीर समझते हैं। तो कह अब हम जहाँ रहते हैं यहाँ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो एक रिश्ता है वो इसलिए है कि वो हमारी ज़मीन थी, हमारी सियासत ने हमारी ज़मीन हमसे छीन ली, हमारी सियासत ने हमारी माँ का बाजू काट लिया, फिर दूसरी बार हमारी माँ का दूसरा बाजू भी काट लिया। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं वही हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ जो पैदा होते वक्त देखा, पूरा पूरा सच्चा सच्चा अच्छा अच्छा हिंदुस्तान। तो आपने सुना, मुनव्वर राना साहब ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, और साफ तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी मज़हब के पैरोकार नहीं हैं, आप इंसानियत के पैरोकार हैं। और जो भी बातें आपने कही हैं, शायद उसको लेकर कुछ विवाद हुआ, मीडिया में कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, उसकी गलत व्याख्या की गई या अपने हिसाब से लोगों ने व्याख्या की, और एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है हज़रतगंज कोतवाली में। और लगभग 50 वर्ष आप साहित्य को दे चुके हैं, 26 से ज़्यादा, 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें आप लिख चुके हैं, जिसमें 19 किताबें हिंदी भाषा में है, 4 भाषाओं का आपको पूरा ज्ञान है, दुनिया के तमाम देशों में आप भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं बतौर शायर। और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि आप इधर काफ़ी दिनों से बीमार हैं। आप देख सकते हैं कि एक पाइप लगी हुई है, कैथेटर लगा हुआ है आपको, और इस हालत में सुबह से लगभग 8-10 घंटे से बैठे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और चैनल्स पे और तमाम मीडिया से अपनी बात कह रहे हैं। सरकार से और न्यायपालिका से ख़ास तौर पर आपकी गुजारिश है कि देश के जो हालात हैं उन पे गौर किया जाए, देश में सामाजिक समरसता को बचाने की कोशिश की जाए, और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं होगी, ये ज़िम्मेदारी समाज की होगी, हिंदू मुसलमानों की, सभी की होगी। और इस ज़िम्मेदारी को अगर बेहतर तरीके से निभाया जाएगा तभी एक बेहतर मुल्क बनेगा, तभी एक बेहतर भारत बनेगा, और तभी एक बेहतर दुनिया बन पाएगी। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।